السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جو رحمت سب تعریف ہوں اللہ پاک جی लाइ जंहिं असां सभिनी खे जमो कयो, पंहिंजे दीन जे लाइ मुंतखब कयो ऐं हिन फितने जे दौर में असां खां दीन जो कमु वरितो ऐं सलामतियूं हुजनि, रहमतूं हुजनि, बरकतूं हुजनि असांजे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ते। अल्लाह पाक उन्हनि जा दर्जात बुलंद फरमाए, बेहिसाब बेइंतहा रहमतूं बरकत नाज़िल फरमाए, रिज़्क़ नाज़िल फरमाए, नूर नाज़िल फरमाए, खुशबू नाज़िल फरमाए। असांजो जे दौर में हींअर फितननि जो दौर घटि थियण जो मक़सदु इहो आहे त हिन फितननि जे दौर में हर माण्हू परेशान आहे। अने परेशानी जा सबब छा आहिनि, असबाब छा आहिनि। हर माण्हू खे परेशानियूं आहिनि, बीमारियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ तकलीफ़ूं आहिनि ऐं सभिनी खां वधीक असांजे बरे सग़ीर में शयूं आहिनि। दुनिया में ॿियनि हंधि एतिरो कोन्हनि जेतिरो असां वटि बरे सग़ीर में शयूं आहिनि। त उन्हनि जा असबाब छा आहिनि, उन्हनि जा सबब छा आहिनि, छाजे करे इहे सभु शयूं आहिनि असां वटि घणी इन ॻाल्हायां ताकि रिकॉर्डिंग थिए। आजकल के दौर में ये इतने फितने क्यों हैं, परेशानियां क्यों हैं, मुसीबतें क्यों हैं, लोग बीमार क्यों हैं, उसके असबाब क्या हैं, इसलिए हम जमा हुए हैं। ये मकसद समझाने का इसलिए ताकि हम लोग बच सकें, हम लोग महफूज रह सकें। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम मजहब दिया। इस्लाम मकसद है कि कॉन्स्टिट्यूशन आइन, कोई भी हुकूमत आती है तो वो अपने मुल्क में आइन बनाती है। वो आइन इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग उस पर अमल करें और एक दूसरे से महफूज रहें। अल्लाह ताला ने इस्लामी आइन इसलिए दिया ताकि हम इंसान भी एक दूसरे से महफूज रहें, लेकिन जानवर, दूसरी चीजें, हर मखलूक एक दूसरे से महफूज रह सके। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सारी मखलूकात के लिए, कि सारी मखलूकात एक दूसरे से महफूज रहे। जब किसी भी मुल्क में लोग आइन को तोड़ते हैं तो वहाँ के हालात खराब हो जाते हैं, वहाँ करप्शन बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। जैसे ही हमने अल्लाह के आइन को तोड़ा तो हमारे लिए मुसीबतें बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, हमारे मसाइल बढ़ गए, बीमारियां बढ़ गई। अब ये क्यों बढ़ी, इसके असरात क्या हैं, वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि जब गुनाह होता है कोई भी तो उसकी नौसत मिलती है। हमारे जिस्मों में से रेज़र निकलते नौसत वाले, जब भी कोई गुनाह होता है तो जितनी गुनाह की तादाद ज्यादा होती जाएगी, मिकदार बढ़ती जाएगी, उतने नौसत के रेज़र हमारे जिस्मों से ज्यादा खारिज होंगे। अब ये नौसत के रेज़र दूसरी मखलूकों के लिए फायदेमंद है, उनको कुव्वत मिलती है उससे, और हम इंसान कमजोर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन छोड़ते हैं, कार्बन को हम खारिज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। दरख्त जो है वो कार्बन लेता है और ऑक्सीजन खारिज करता है। ऑक्सीजन हमें फायदा देती है और दरख्त को कार्बन देती है। इसी तरह से उन मखलूक को हम जो नेगेटिव रेजेस, नफरत वाले रेजेस, जिसको आजकल के पढ़े लिखे लोगों की दुकान में नेगेटिव रेजेस कहते हैं, कि वो हमारे जिस्म से खारिज होते हैं, तो उसके असरात जो है फैलते जाते हैं। अब जितने गुनाह बढ़ते जाएंगे, जितनी बुराइयां बढ़ती जाएंगी, जितने मामला खराब होते जाएंगे, बेईमानी बढ़ेगी, फ्रॉड बढ़ेगा, धोखा बढ़ेगा, झूठ बढ़ेगा, उतने रेजर किस्मों से ज्यादा निकलेंगे। अब ये फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। ये यूं समझ लें कि एक किस्म का जेमर हो जाते हैं और इंसान जो है कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। इंसान जब कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो दूसरी मखलूक है उस पर अटैक जल्दी कर लेती हैं, वो हावी जल्दी हो जाती है। तो वो हावी क्यों होती है? क्योंकि हमारे गुनाह ज्यादा बढ़ गए। अब अल्लाह ताला कहता है तुम पर मुसीबतें जो है तुम्हारे अमालों की वजह से आती हैं।
تو جب ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں وہ چیزیں اس وجہ سے کہ ہمارے ریزز نکل رہے ہیں نوسط والے، اس نوسط کے ریزز کی وجہ سے انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسری مخلوقیں جو ہم سے کمزور ہیں وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، ان کو مل جاتی ہے، وہ ہم انسانوں پہ حملے کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، حاوی ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی عذاب آتا ہے تو اس میں نیک لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور بد لوگ بھی، برے لوگ بھی اسی میں آ جاتے ہیں لپیٹ میں، اور نیک لوگ بھی اسی میں آ جاتے ہیں لپیٹ میں۔ اب نیک لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمالوں کے حساب سے اٹھیں گے، برے لوگ اپنے اعمالوں کے حساب سے، لیکن تکلیف جب ہوتی ہے، بیماری کوئی ہوتی ہے، وبا کوئی چلتی ہے، تو اس لپیٹے میں سب آتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا ہے ہمارے یہاں کے اچھے اچھے نیک لوگ بھی ابھی اس وقت جو ہے ہم لوگ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم موبائل ہے، جیسے موبائل ہم استعمال کر رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں ایک مولوی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کسی اچھے بندے کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اچانک جو ہے کوئی گندی ویڈیو آ گئی، وہ بھی دیکھنا شروع کر دی، اب ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو دوسری مخلوقوں کو موقع مل جاتا ہے ہم پہ اٹیک کرنے کا۔ کوئی بھی شخص نیک آدمی ہے، بادشاہ ہے، لیکن وہ بات کرتے ہوئے کسی کی بےزتی کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے، یا کسی کو برے القاب سے بلاتا ہے، تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص ناپاکی کی حالت میں گھر سے باہر نکلتا ہے، اسے غسل کرنا ہے، لیکن وہ جو ہے ناپاکی کی حالت میں اس نے سوچا چلیں گھر سے باہر سے یہ چیز لے کے آتا ہوں، سامنے ہی تو ہے، یا دروازے پہ کوئی بندہ آ گیا، اس نے بولا ٹھیک ہے میں دروازے پہ مل لوں، پھر آ کے نہا لیتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، تو وہ جو ہے جکڑ میں آ جاتا ہے ان کے۔ اور آج کل اتنے اثرات ہیں لوگوں کے ساتھ کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے ملنے سے ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو سر میں درد ہو جائے گا، کسی کو گردن میں درد ہو جائے گا، کسی کو کہیں بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی، بے چینی ہو رہی ہوگی۔ تو یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ جکڑا ہوا مکمل، اب ہم اسے ملتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ برے لوگوں میں بیٹھو گے تو ان کے اثرات آئیں گے، اچھے لوگوں میں، نیک لوگوں میں بیٹھو گے تو ان کے اچھے اثرات آئیں گے، خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی، اور اگر آپ کسی بٹھی پہ بیٹھو گے تو آپ کے وہاں کی بٹھی کی خوشبو آئے گی۔ لیکن ایسے بھی ہوا ہے کبھی ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سگریٹ نہیں پی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بڑا میں کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، تو ہم جب کہیں جاتے ہیں تو ہر کوئی پوچھتا ہے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، یا گھر والے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے آپ کے کپڑوں سے، اس لیے کہ ہم اس بندے کے ساتھ بیٹھے تو اس کے اثرات ہمارے کپڑوں پہ ہمارے اوپر آ گئے سگریٹ پینے کے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے ہر چیز کے اثرات ہمارے اوپر آتے ہیں، جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ چل رہی ہیں، ان کے اثرات ہیں۔ اب اگر انسان طاقت میں، انسان گناہوں سے دور ہیں لوگ، اور پازیٹو ریزز نکل رہے ہیں، نور یعنی کہ نورانیت والے ریزز نکل رہے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہم سے دور ہو جاتی ہیں، وہ مخلوق ہیں یا جو اثرات ہیں جن چیزوں کے، وہ سب ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہے مشکل، لیکن یہ کیونکہ ہم جس دور میں چل رہے ہیں نا اس میں گناہ کثرت سے ہے، تو کیا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ گناہ کی نوسط سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ چلے جائیں کہیں بھی دنیا میں ابھی سعودی عرب تھا، تو یا دوسرے ملکوں میں گناہ ہے وہاں، لیکن کھلے عام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ گناہ ہے، کھلے عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ پھر دوسرا بھی نظریہ ہے۔ ایک چیز باہر کے ملک میں آپ چلے جائیں، ایمانداری ہے، وہاں پہ جو ہے کسی کو لوٹتے نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہاں پہ آپ کو ملاوٹ والی چیزیں نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جہاں میں کہہ رہا تھا کہ بداثرات جو ہیں وہ مختلف وجوہات سے، مختلف جگہوں سے ہمیں لگتے ہیں، وہ لوگوں سے بھی لگ سکتے ہیں، مختلف سے بھی لگ سکتے ہیں، بداثرات جو ہے مختلف جگہوں سے لگتے ہیں، مختلف
لوگوں سے لگتے ہیں، اس میں مختلف لوگوں سے ایسے بھی لگتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کالے علم میں ملوث ہے تو اس کے اثرات جو ہیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ تکلیف پہنچاتے ہیں لوگوں کو. جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم حدیث شریف کا آپ نے سنا کہ رات کو جو ہے عشاء کے بعد فوراً جلدی سے سو جائے کر بتیاں بجھا دیے بجھا دیں، یعنی کہ بتیاں آج کل، اور دروازے کھڑکیاں بند کر دیں، ٹھیک ہے نا، برتن ڈھانپ دیں، کیونکہ باہر رات کو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات نکلتی ہیں. اب یہاں پہ مخلوقات کا ذکر ہے کہ مخلوقات نکلتی ہیں جن کا علم تمہیں نہیں. اب آج کل دیکھیں گے سارے لوگ تقریباً ایسے ٹائم پہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں ہوٹلوں پہ، ٹھیک ہے، اکثریت لوگ بھی ہوٹلوں پہ ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے، شادیاں بھی عشاء کے بعد ہو رہی ہیں، عورتیں بھی تیار ہو کے نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جو ہمارا ٹائم نہیں ہے مخلوقات کا نکلنے کا ٹائم، اس وقت ہم نکل رہے ہیں. انسان پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے شادیاں دن میں ہوتی تھی جب لائٹ نہیں تھی. جب سے یہ لائٹ آئی ہے تو جب سے دور چینج ہو گیا، لوگ چینج ہو گئے. اب ہر گھر میں اس وقت دیکھ لیں کہ ہر گھر میں برائیاں چل رہی ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، فحاشی چل رہی ہے. تو ان سب چیزوں کے اثرات ہمارے پورے معاشرے پہ پڑتے ہیں. باہر ہوٹلوں پہ ہر جگہ برائی ہے، فحاشی ہے، میڈیا چل رہا ہے، اس میں غلط بھی چیزیں چل رہی ہیں، اچھی بھی چل رہی ہیں. اب کوئی اچھی دیکھ رہا ہے، کوئی غلط دیکھ رہا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ غلط چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اثرات، برے اثرات جو ہے، بد اثرات ہمارے جسموں سے نکلتے ہیں، وہ جو ہے پھیلتے جاتے ہیں پھیلتے جاتے ہیں، وہ نوسط پھیلتی جاتی ہے. نوسط پھیلتی اتنی ہے کہ پھر جو رحمت ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے تو پھر عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں انسانوں کی وجہ سے. اس میں خوف کی بیماریاں، بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن رات کو ان کو نیند نہیں آتی، خوف رہتا ہے ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ٹینشن رہتی ہے. اس طرح سے مختلف وبائی بیماریاں، مختلف عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں. کبھی جو وائرس ہو گیا، کبھی کورونا ہو گیا، کبھی کچھ، مطلب ایسے مختلف عذاب آتے ہوں گے. یہ سب ان بد اثرات کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی بچ سکتے ہیں برائی سے، گناہ سے، اتنا کرنے کی کوشش کریں. لیکن انسان سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان خطا وار ہے. لیکن جب گناہ ہو جائے اسی ٹائم اللہ تعالیٰ کے دل میں دعا مانگے، یا اللہ ہمیں تو بچا، ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں تو اپنی پناہ میں، ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی ٹائم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں، جتنی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس برائی سے، گناہ سے انسان کو بچائے گا. انسان اس گناہ سے بچے گا، اس برائی سے بچے گا اگر آپ دعا مانگتے رہیں گے. کیا ہے کہ ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر دعا مانگ رہے ہیں تو ابھی والی جو ہم نے کی ہوئی ہیں بچوں مخصوص دعائیں مانگ رہے ہیں، اب وہ جو ہم نے گناہ کیا چلتے پھرتے بیٹھتے، اس کی تو ہم دعا ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کی تو معافی نہیں مانگ رہے ہیں. وہ تو گناہ تصور ہی نہیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ تو گناہوں کو گناہ ہی تصور نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا چیز ہے. بہت سے لوگ تو ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو غسل نہیں پتہ ہوتا ہے کہ غسل کیسے ہوتا ہے، کئی لوگوں کو نماز کا پتہ نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اثرات ان لوگوں کے سب معاشرے میں ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں جیسے دنیا میں سب سے لمبی عمر اس وقت، ایوریج لمبی عمر جاپان والوں کی ہے، اور سب سے بیماریاں بھی جاپان والوں کو ہے.
حالانکہ وہ دیکھیں آپ غیر مسلم ہیں، لیکن کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں ایمانداری میں نمبر ون جاپانی قوم ہے دنیا میں، اور اخلاق میں بھی نمبر ون جاپانی قوم ہے، اس لیے ان پہ بیماریاں بھی کم ہیں، ان کی عمر بھی لمبی ہے۔ تو یہ سارا اسلام نے سمجھایا تھا، وہ غیروں نے اپنا لیا، اور ہم جو ہے اس سے ہٹ گئے۔ ہم جب ہٹ گئے تو ہم مصیبتوں میں آ گئے، وبال میں آ گئے۔ اب کیونکہ آدمی پریشان ہوتا ہے، یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوا ہے میرے، تو وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو ستائے کہ یا اللہ مجھے معاف کر۔ وہ بھاگ رہا ہے ڈاکٹروں کے پاس، تعویذ والوں کے پاس، کوئی وظائف بتا رہا ہے، کوئی تعویذ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی دوائی ڈاکٹر بتا رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ بھائی چھوڑ دے رہا ہے تو اس کی تکلیف دور نہیں ہو رہی، وہ پریشان ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن اللہ کے دروازے پہ نہیں جا رہا ہے۔ جس مالک نے اس کو پیدا کیا، جو مہربان ہے، اس کے پاس نہیں جا رہا ہے۔ باقی لوگوں کے پاس تو دھکے کھا رہا ہے، لیکن اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اس سے ستانے کے لیے تیار نہیں، اور مصیبت بڑھ جاتی ہے اس پہ، اور تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، پھر گھر میں دوسروں کے ساتھ بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گناہ سے بچنے کی ہمارا فرض کہ ہم بچنے کی کوشش کریں۔ عام مسلمان کے لیے یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے پابندی کے ساتھ، قرآن شریف نارمل سے آخر پڑھے، اور اچھا اخلاق رکھیں۔ اچھا اخلاق ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہے، ہر کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش ہے، لوگوں کا نقصان نہیں پہنچائے کسی کو بھی، ہر کسی کا بھلا کرے، نقصان پہنچانے سے دور رہے، کیونکہ نقصان اگر کسی کو پہنچے گا تو اس کے ساتھ مسئلے ہوں گے، حل نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کی دل آزاری کرے گا تو اس کے ساتھ مسئلے ہوں گے، اگر کسی کو پریشان کرے گا اس کے ساتھ مسئلے ہوں گے۔ کوشش کریں بچنے کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری مدد کرے گا، ہم بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا۔ ہم دعا مانگتے رہیں گے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو وہ مہربان ہے۔ طرف نہیں ہے کہ آپ کی بات میں کو چھوڑ دے، آپ جب مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے ہدایت دے، تو وہ چھوڑتا نہیں، وہ آپ کو ہدایت دے کے رہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، مہربان ہے، آپ کی سنے گا، سب کی سنے گا، سب کی سننے والا ہے وہ کافروں کی بھی سنتا ہے، جو نہیں مانتے ہیں ان کی بھی سنتا ہے، تو کیا ہماری نہیں سنے گا؟ ہم کہاں بھاگتے ہیں دوسروں کی طرف بھاگ، پہلے اس کی طرف تو جائیں، پہلے اس کو ستائیں، پہلے اس سے دعا مانگیں کہ میرے لیے آسانی فرما، میرے لیے رحم فرما، میری جو خطائیں ہیں وہ معاف کر، میرے گناہ معاف کر، ہو سکتا ہے میری غلطی کی سزا ہو، میری غلطی کی وجہ سے کوئی سزا مجھے مل رہی ہو تو مجھے معاف کر، تو وہ مہربان ہے، وہ معاف، وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، آسانی کے راستے کھولے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اپنے دماغ کے حساب سے محدود سمجھتے ہیں، جیسے ہماری سوچ ہے، ذہن ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اسی حساب سے محدود سمجھتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی ہر صفت میں محدود ہے، لیکن یہ یقین بھی ہونا چاہیے دل سے، خالی بولنے تک نہیں، یقین کی حد تک ہونا چاہیے کہ اللہ محدود ہے ہر صفت میں، اس کو کوئی صفت میں کسی بھی صفت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اتنا دے سکتا ہے۔ ہم مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے حساب سے یا اللہ یہ کام کر دے، حالانکہ اگر اس کو اتنا زیادہ مانگے وہ دیکھے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ زیادہ مانگ رہے ہیں، اگر آپ بے انتہا مانگ رہے ہیں، اگر یہاں آپ کو نہیں مل رہا ہے بے انتہا، کیا مطلب اس کا اثر ملے گا، دونوں کا اجر ملے گا؟ تو آپ بے انتہا مانگے اللہ تعالیٰ سے،
وقت اس کو دل لگائے رکھیں، اس سے تعلق جوڑے رکھیں اپنے دل کا، اس کو دل میں یاد کرتے رہیں، اس کو بلاتے رہیں، اے اللہ تو مہربان ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ سننے والا ہے، تو وہ ضرور آپ کو جواب دے گا، وہ ضرور سنے گا آپ کی. اور جو بھی مسئلے ہیں آپ اپنی دعا جو ہے اپنی زبان میں مانگیں تو آپ کی وہ قرب بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ دل میں جو مانگ رہے ہیں دل سے مانگ رہے ہیں. اپنی زبان میں جب مانگیں گے تو دل سے مانگیں گے. کئی لوگوں کو میں نے جب کہا کہ اپنی زبان میں مانگے اور انہوں نے جب مانگنا شروع کیا تو ان کو بڑا فائدہ ہوا اور ان کو دلی سکون بھی ملا، کیونکہ ان کا تعلق، ان کی دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا. جب اللہ تعالیٰ سے دلی تعلق جڑ گیا تو ان کو بڑا سکون ملا اس چیز سے. تو ہمیں اصل مسئلہ ہے ہمیں سکون ہی چاہیے نا. اگر سکون ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے سے ملتا ہے تو ہم اپنی زبان میں جوڑ سکتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ تعلق، زیادہ سے زیادہ بات کریں اس سے. آنکھیں بند کر نماز پڑھ کے، فرض نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے 2 منٹ بیٹھ جائیں، اس سے باتیں کریں، اپنے تعلق جوڑیں اس سے. جیسے کسی کو ہم پیار سے بڑے یاد کرتے ہیں، کوئی ہمارا اپنا خاص ہوتا ہے ہم سے دور ہوتا ہے، کتنی کبھی کبھی محبت میں آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم اسے بلاتے ہیں، دلی دل سے یاد کرتے ہیں. تو ہم اللہ تو ہمارے بالکل قریب ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے بالکل شہرت سے بھی قریب ہے. وہ تو ہماری ہر وقت سنتا رہتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ نیند میں ہم اگر آنکھ کھل جائے ہماری تھوڑی سی بھی اور اگر ہم نے اسے پکار لیا، اسے بلا لیا تو وہ تو اسی ٹائم بھی سن رہا ہے نا ہماری. یہ تو نہیں ہے وہ غافل تو نہیں ہم سے، وہ تو ہماری ہر وقت سن رہا ہے. تو ہم اس کو چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری غلطی ہوگی، ہماری کوئی کوتاہی ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی ہمیں تھوڑی سی سزا دے رہا ہے ہلکی پھلکی کہ ہم سدھر جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں، اس کے راستے پہ اس کے آئین کو اپنا لیں. آپ جناب نماز میں دعا کیا مانگتے ہیں کہ اللہ اسلام پہ ہمیں، ہماری زندگی اسلام پہ گزرے اور موت ایمان والی دے. یہ تو نہیں کہتے کہ ایمان والی زندگی گزرے، اسلام والی زندگی گزرے، موت ایمان کی ہے. تو اسلام کی زندگی کیا ہے؟ انسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے اسلام، اس پہ چل کے گزارے زندگی، اس پہ چلیں ہم. اس پہ چلنا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ لوگ، ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ عورت جو ہے تہجد گزار ہے، بڑی عبادت گزار ہے، نفلی روزے رکھتی ہے پورا سال، نفلی عبادتیں، فطر، اذکار، درود، قرآن اور خیرات، صدقات، مطلب ہر عبادت کو کرتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بیٹھتی ہے، عورتیں آپس میں جیسے بولتی ہیں، کوئی نہ کوئی عورتوں کی عادت ہے جملہ دیتی ہیں جس سے دوسرے کی آزاری ہے. تو آپ نے فرمایا اس کے لیے خیر نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی. اب بتائیں اتنی عبادت گزار، نفلی عبادتیں، خیرات، صدقہ، روزے، سب چیزیں کرنے والی، لیکن کیا ہے؟ صرف زبان کی وجہ سے وہ جائے گی کہاں؟ جہنم میں. پھر آپ کو بتایا گیا کہ ایک عورت ہے جو صرف خراب کرتی ہے اور کوئی نفلی عبادت نہیں، کوئی نفلی روزہ نہیں، کوئی خیرات صدقہ نہیں، وہ معمولی چیز بھی وہ خیرات نہیں کرتی. آپ کو بتایا گیا کہ لیکن اخلاق بہت اچھا ہے اس کا. آپ نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی. کیا جس کا اخلاق اچھا ہے وہ جنت میں جائے گی. تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں ہم زندگی کیسے گزاریں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کیا کیا؟ اخلاق تو خراب کر دیا، اس کا حرام کو بھی، ملاوٹ، بےایمانی، چور بازاری، دھوکہ، فراڈ. لیکن کیا ہے؟ اخلاق بھی اچھا نہیں،
لیکن وہ جو وضع ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم اتنے وظیفے پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کرنے سے جنت ملتی تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے بولتے نا کہ یہ جنت میں جائے گی۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گی، آپ نے فرمایا صرف ایک غلطی کی وجہ سے، صرف زبان کی وجہ سے آپ نے فرمایا، وہ بھی یہ تو نہیں کہ ہر وقت کر رہی ہے، ہر وقت تو وہ ذکر اذکار میں کبھی کبھی وہ کرتے تھی ہے ایسی بات، آپ نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج کل اچھے بھلے دیندار لوگ وہ بھی ان برائیوں سے نہیں بچ رہے ہیں، وہ بھی دھوکے فراڈ سے نہیں بچ رہے ہیں، وہ بھی لوگوں کی دل آزاری کرنے سے نہیں بچ رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے سے نہیں بچ رہے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کریں اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ہدایت دے، ہم سب کو صحیح راستے پہ چلائے، ہم سب کو اپنے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ہم میں پھر کسی اور وقت اس موضوع پہ بات کروں گا عشق اور محبت میں کیا فرق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ محبت ہم سے کرے گا تو اس میں کیا فرق ہے، اور ہم اگر عشق یا محبت اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو اس میں کیا فرق ہے۔ تو یہ آپ کو پھر کسی ٹائم انشاءاللہ بات ہوگی۔ میرے خیال میں آج کے حساب سے کافی ہے، یہ پہلا دن ہے آج، تو اتنا کافی ہے اور کافی لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی بات۔ اور ایک اور چیز بتا دوں، جیسے وہ ایک ہے نا شف 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 کرتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں کوئی تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ابھی ایک مسئلہ تھا، ایک مریض تھا اس کی ٹانگ سوجی ہوئی تھی، تو میں نے اس پہ لکھا تھا کہ اگر یہ بندہ یہ صحیح کر دے اس کو تو میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا اس کو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں، خالی آج میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں اکثر ان ساتھیوں کو بولتا ہوں میں چاہوں تو جو ہے ان کی طرح بھی میں بھی کر سکتا ہوں، بغیر اصلاح کے بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا، امت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بغیر اصلاح کے اگر علاج کیا جائے امت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی بھی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ ہیں، یہ اگر سر پہ ہاتھ رکھیں اور میرے ساتھ کہتے جائیں مثال تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے ابھی، لیکن کیا پھر باہر جائیں گے، اثرات آئیں گے دوسرے لوگوں سے تو پھر واپس ان کی طبیعت خراب ہوگی۔ تو اگر کسی کو تکلیف ہے، جہاں بھی تکلیف ہے، یا کوئی ویسے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لے، یا جہاں پہ تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھے، اور جو میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوتا جائے تو انشاءاللہ تعالی، لیکن ابھی کرے میرے ساتھ ہے، بعد میں نہیں کرے، بعد میں کرے گا پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا، تو اس لیے ابھی کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب نہیں کے چو عبد المالک تو سب ہاتھ رکھن، جتنے جتنے ہاتھ رکھن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں سبھی سلام سے ہیں۔ وعلیکم السلام، جی ہاں ہوں، کہاں پہ ہوں کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں سبھی سلام سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں سبھی سلام سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں سبھی سلام سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں سبھی سلام سے ہیں۔ اور اگر کہیں انجام تکلیف ہے تو بتایا کریں مجھے، انجام پھٹی ہوئی انشاءاللہ میری اللہ چاہے تو۔ ابھی میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، میرے چچا ہیں، ان کو پرسوں جو ہے
रात को तकलीफ थोड़ी, वो मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ के बंद की, वो चक्कर आ गया और लेट गया। फिर उसको उठाया, ले आए हॉस्पिटल में, इधर हैदराबाद में। तो डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट की उसी टाइम, उन्होंने बोला दिल की तकलीफ है। अच्छा, जब मुझे पता चला मैंने उससे फोन किया, मैंने उससे बोला मैं जो बोलता जाऊँ मेरे साथ बोलते जाओ, बोलता गया। अब वो जब दूसरी रिपोर्टें ईसीजी है वो होने लगे तो वो सब नॉर्मल। अब डॉक्टर परेशान, जिसने वो पहली रिपोर्ट की थी रात को, उसने बोला दोबारा यही रिपोर्ट होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने दोबारा वही रिपोर्ट कराई तो वो नॉर्मल। अब वो डॉक्टर से परेशान हो, उन्होंने बोला भाई कल सारी रिपोर्टें होंगी, आज छोड़ो कल देखते हैं। दूसरे दिन उन्होंने सारी रिपोर्टें दोबारा फिर की, ईसीजी वगैरह हर चीज। वो खुद परेशान है कि ये कैसे सही हो गया। मैंने उससे बोला किसी और की वजह से आपको मसला हुआ है, तो मसले ये लोगों की वजह से नहीं होते, लोगों की वजह से। एक मौलवी साहब है, घर में से उसने मुझे फोन किया, मेरे से ताल्लुक में। तो उसने बोला साईं 2 दिन से मुझे तकलीफ है, तो डॉक्टरों को दिखाया, वो बोलते हैं तुम्हें दिल की तकलीफ है। मैं कुछ नहीं है, किसी से तुम मिले हो इस वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है। तो मैंने उसे बोला जो बोलता तू मेरे साथ कैसे जाओ, वो कहता गया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद, 15 मिनट बाद उसने मुझे बोला भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। तो ये थोड़ी सी सोचने की बातें हैं, अगर हम सही रास्ते पे चलें तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, समझे ना। बीमारियां हमारी 80% बीमारियां खत्म हो जाएं अगर हम समझ के चलें, सही तरीके से चलें, तो हमारी 80% माशरे की बीमारी, परेशानियां, रोजगार के मसाइल, वो सब हल हो सकते हैं। वो भले किसी भी मजहब का शख्स हो, भले हिंदू हो भले ईसाई हो, लेकिन वो अगर बात को समझ के चले, अपने मजहब पे चले। हम ये नहीं कहते कि जबरदस्ती हमारे मजहब में आ जाए, नहीं। सिर्फ वो बात को समझ के चले तो उसकी बीमारियां परेशानियां खत्म हो सकती हैं। 80% लोग हमारे माशरे के, बड़े सगीर के लोग जो बीमार हैं, वो इन्हीं जिन चीजों की वजह से वो खत्म हो सकती हैं। अभी मैं गया सिविल हॉस्पिटल, ऐसे लग रहा था जैसे मार्केट टावर पे रश होती है ना, ऐसे हालत। सिविल अस्पताल में ऐसी हालत थी, ऐसा रश लगा हुआ था। मैंने उसे बोला, जिसके साथ गया, मैंने बोला ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट में आ गए, सब्जी मार्केट में आ गए। ये हालत हो गई है लोगों की अब। बहरहाल अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह पाक हमारे हम सबको जो है सही रास्ता दिखाए, हिदायत वाला रास्ता दिखाए, अपनी अपने सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, जो उसका रास्ता है, जो जिसके लिए उसने हमें कहा है, जिसके लिए उन्होंने अपने प्यारे पैगंबर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। क्योंकि उससे पहले भी तो लोग जो थे, मक्का के लोग, वो भी हज कर रहे थे, उम्रे कर रहे थे। आसपास के अरब आते थे हज करने, उम्रे करने आते थे। तो वो भी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, शैतान को कनकरियां मारते थे। तो आप देख लें क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी, इसलिए कि वो रास्ते से भटक गए थे। तो आज हमारी भी यही हालत है, जो हमें रास्ता दिखाया गया उससे तो हम हट गए, हम आ गए दूसरे चक्करों में, सिर्फ एक दूसरे को गिराने के चक्कर में। बस असल जो चीजें हैं लोगों को बतानी चाहिए कि भाई पाकिज़ के तो होती, नापाक है, पानी नहीं है, कैसे पाक हो, या मिसाल तो दूसरी जो चीज, अहम चीजें वो चाहिए, वो कोई सिखा रहा है कि नहीं। बहरहाल अल्लाह पाक हमें हिदायत देगा, अल्लाह पाक रहम करेगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर आप लोग सब लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, अभी अभी